से करे हो। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान यासर वासी प्रोग्राम जुर्म के पीछे। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो मौजू है जो हर ज़बान पर है, पूरी आलमी दुनिया पर इसका ये वबा छाई हुई है और लोग इसकी लपट में आ चुके हैं, जिसको कहते हैं कोरोना। और कोरोना की इस वबा से नाजायज़ फ़ायदा इस्तेमाल करते हुए एक ब्लैक माफिया जो कि इंजेक्शन फ़रोख्त कर रहा है, और ना ही इस वबा जो अल्लाह का ये अज़ाब पूरी दुनिया में आया, इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है, फिर भी ये माफिया इंजेक्शन ब्लैक पर फ़रोख्त कर रहा है। और गरीब आदमी अगर कोरोना का शिकार हो जाए तो वो कौन से हॉस्पिटल जाएगा, और क्या ये इंजेक्शन वो ख़रीद सकेगा जो इंजेक्शन ब्लैक में लाखों रुपए का लोग माफिया कुछ माफिया फ़रोख्त कर रहा है। और इंतज़ामिया सोई हुई नज़र आ रही है और इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन अभी तक मुकम्मल तरीके से नहीं ले रही है। उस हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी 92 शहरयार ख़ान, जो कि साबका नेशनल प्रेस क्लब के सदर भी रहे हैं। वेलकम कहते हैं शहरयार ख़ान साहब आपको अपने प्रोग्राम में, जो आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। दूसरी तरफ हमारे साथ बैठे हुए हैं नबील सती साहब, सीनियर साफ़ी हैं, हेल्थ की बीट करते रहे इस्लामाबाद में। इनसे भी इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि कोरोना की इस वबा है जो इंजेक्शन में ब्लैक माफिया फ़रोख्त कर रही है। जी शहरयार साहब, बताइएगा कि ये जो ब्लैक माफिया इंजेक्शन माफिया जो कि लाखों रुपए का इंजेक्शन फ़रोख्त कर रही है, कि अगर एक गरीब आदमी को कोरोना हो जाए तो ये लाखों रुपए का इंजेक्शन वो किस तरह ले सकता है और अपना इलाज किस तरह करवा सकता है? गरीब के लिए सिर्फ एक ही टीका इजाद हुआ है, वो है महंगाई का टीका, वो है ब्लैक मार्केटिंग का टीका, वो लगा रहे हैं। आप ये अगर गौर से देखें तो जितने ये पिंडी इस्लामाबाद में आप देखेंगे जो फार्मेसीज थी, अब वो फार्मेसीज बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती हैं। वो मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देख लें कि एक एक जो केमिस्ट शॉप होती थी छोटी सी किसी जगह पे, अब उनकी बड़ी बड़ी वो सुपर मार्केट्स में तब्दील हो गई हैं। उनके साथ ही वो ग्रोसरी स्टोर भी है, उसके साथ ही उनका ऑप्टिशियन मार्ट भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी बेच रहे हैं, वो खवातीन का सामान भी वहीं पे बेच रहे हैं, वो कॉस्मेटिक्स भी वहीं पे बेच रहे हैं, और बकायदा प्लाजे पूरे पूरे उनके हैं। और एक एक दुकान से वो लोग इस वक्त 25 से 30 दुकानें जो है, दुकानें क्या मैं उनको कहता हूँ शॉपिंग मॉल उनके बन चुके हैं बकायदा। और अब आप जाएं वहां पर विटामिन ए बी सी डी जितने विटामिन जो अपने यूट्यूब पे लोग कह रहे हैं ये आप ले लें ये ले लें, वो जितनी दवाइयां यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, उन सारी दवाइयों की कीमतें जो है वो 10 गुना हो चुकी हैं। और आप आज चले जाएं, आपको दवाई आज किसी और नर्ख पे मिलेगी, कल आप जाएंगे कल किसी और नर्ख पे मिलेगी। ब्लैक मार्केटिंग अपने अरूज पर है। हुकूमत ने कोई प्लानिंग नहीं की हुई कि हुकूमत इसको रोकेगी किस तरह। एक बार कोई वो शुरू होता है, कोई डीसी शुरू होता है तो उसको कहीं से कॉल आती है, उसके बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। कहीं पे मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए यहाँ पर बीमार होना जो है वो एक समझ लें कि एक ऐसा इम्तिहान है कि उसको इस इम्तिहान से गुजरना है, तो बस समझे आग का दरिया जिससे गुजर के जाना उसने। अच्छा शहरयार शाह, अगर हॉस्पिटल जाए तो हॉस्पिटल में खाल उतारने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और अस्पताल वाले जहां बेचते हैं कि इनसे टेस्ट करा लें, वो लेबोरेटरीज जो है वो अलमान अलफीज, वो सारे के सारे मुंह खोल कर बैठे हुए हैं। इनको ये लगता है कि इनमें से किसी ने मरना नहीं है या किसी ने बीमार नहीं होना है इनमें से। शहरयार खान साहब, ऊपर से इतनी बड़ी वबा और अल्लाह पाक का ये अजाब आया हुआ है और तमाम दुनिया इसकी लपट में आ चुकी है, और रोज़ बरोज़ अमवात में इजाफ़ा और कोरोना की जो मुतासरा शख्स हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, कुछ हो रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबका है, दिहाड़ीदार तबका, अगर किसी को कोरोना की वबा लग जाती है तो वो ये इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल जाएगा तो उसके साथ क्या सलूक होगा। तो ये हमारे साथ शहरयार साहब, आप हमारे साथ लाइन में ही रहिएगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं नबील सती साहब भी है, हमारे मेहमान हैं। आइए उनसे पूछते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में हेल्थ की बीट पर काम किया है। जी नबील सती साहब, बताइएगा आप। यासर भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं शहरयार खान साहब जो सीनियर साफ़ी हैं उनकी बात को ही आगे लेकर चलूँगा जो इस्लामाबाद में सूरत हाल है कोरोना के ऊपर। इसमें ऐसा है कि सर शहरयार भाई ने बताया कि कोई गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में जाता है तो बिल्कुल जो अस्पताल वाले हैं वो मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं। उनके डेली के चार्जेस जो है वो, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बेड के चार्जेस, रूम चार्जेस, और इस मद में वो इतना आपका बिल बना देते हैं कि गरीब आदमी की दस्तर से ये चीज़ बाहर है
ٹھیک ہے. دوسری جانب میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے، اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ مراسلے تو بھیج رہی ہے ہاسپٹلس کو. پچھلے دنوں اس نے ہاسپٹلس کو مراسلہ بھیجا ہے کہ وہ 50% جو بیڈس ہیں وہ کرونا کے لیے مختص کرے، اور جو ان کی کاسٹ ہے ٹھیک ہے وہی صرف لی جائے، اس کے اور چارجز نہ لیے جائیں. اب اس کے علاوہ کل ایک اور جو ہے مراسلہ بھیجا گیا ہاسپٹلس کو اور پرائیویٹ لیبس سے کہ جتنے بھی اس کے چارجز ہیں جو کرونا ٹیسٹ کے اوپر ہیں یا PCR کروائی جاتی ہے یا کرونا کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اس کے چارجز ڈسپلے پر لگائے جائیں اور اپنی ویب سائٹس پر بھی لگائے جائیں. تو اسلام آباد انتظامیہ نے جو ہیلتھ کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس کا ریٹ فکس کیا ہے. کووڈ-19 کا جو ٹیسٹ ہے، کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے، چائنیز کٹ کے ساتھ اس کا ریٹ انہوں نے 5500 روپیہ فکس کیا ہے، 5500. جبکہ ایبٹ کی جو کٹ ہے وہ 6500 کے ساتھ انہوں نے اس کا ریٹ فکس کیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. اب ایک مراسلہ تو انہوں نے جاری کر دیا تمام ہاسپٹلس کو، پرائیویٹ لیب کو، لیکن اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ ٹھیک ہے، اس ریٹ کے اوپر ہی وہ جو مریض ان کے پاس آتے ہیں یہی ریٹ ان سے وصول کیے جائیں، اس کے اوپر عمل درآمد کون کروائے گا؟ اس کے اوپر متعلقہ ڈیسیز کروائیں گے. ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں، وہ چھاپے ماریں اسپتالوں کے اندر، لیبارٹریوں کے اندر. میں نے بہت ساری گزشتہ دنوں میں لیبارٹریوں اور اسپتالوں کو وزٹ کیا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے ڈسپلے سینٹر پہ اس کا کووڈ-19 کا جو ٹیسٹ کا ریٹ ہے وہ لگایا ہو، یا ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے آویزاں کیا ہو کہ یہ ٹیسٹ اتنے کا ہمارے پاس اویلیبل ہے. بڑی اچھی بات نوید صدیق صاحب نے کہی ہے. شہریار صاحب آپ سن رہے تھے، آپ کی بات کی انہوں نے تائید بھی کی ہے. ہم دوبارہ شہریار صاحب کے پاس جاتے ہیں. اگر شہریار صاحب بتائیے کہ جب اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، چینی مافیا، شوگر مافیا، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا، اور ہر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور غریب آدمی کی ریاست بنائیں گے، جسے کہتے ہیں ریاست مدینہ، اور ریاست مدینہ کی شکل دیں گے. لیکن ہمیں تو یہاں پر تمام چیزیں برعکس نظر آ رہی ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے، پر باتوں کی حد تک کام جاری ہیں، تقریروں کی حد تک عمران خان صاحب جاری ہے. کسی جگہ پر کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا جو غریب کے حق میں بہتر ہو. اب انجیکشن دیکھیں آپ تو غریب کی پہنچ سے دور، دوائیاں دیکھیں غریب کی پہنچ سے دور، تعلیم دیکھیں غریب کی پہنچ سے دور. شہریار صاحب بتائیے گا کہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکومت تو بری طریقے سے نائل ہو چکی ہے. میں تو بڑی مدت سے یہ دیکھ رہا ہوں حکومت اس ملک میں نظر نہیں آ رہی. اور یہ جب دعوے کرتے تھے شوگر مافیا کے اور اس مافیا کے اس مافیا کے، یہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ جب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگ کرپٹ ہوں، آپ کے ساتھ جہانگیر ترین کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ عبدالعلیم خان کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ خسرو بختیار کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بابر اعوان کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ہاتھ آلودہ ہیں کرپشن سے. ان پر مختلف کیسز ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان تو NGO کی 50 بسوں کا کیس تھا ان کے اوپر. یہ سارے کیسز کے ساتھ یہ لوگ کتنی دلیری کے ساتھ، نظر محمد گوندل صاحب کھڑے ہوتے تھے وہاں پر، ان کے بھائی جو تھے ظفر گوندل صاحب، ان کے خلاف آج بھی کیس چل رہا ہے. اور وہ کیسز جو تھے وہ اس کی مالیت جو تھی وہ نواز شریف کے یا کسی زرداری کے کیسز سے زیادہ کی مالیت تھی. وہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ریاست مدینہ والی بات تو ایک صرف نعرہ ہے. اس قوم کو ایک نعرہ کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی روٹی کپڑا اور مکان، سوشلزم، اور یہ نعرے ہوا کرتے ہیں. کبھی مادر ملت کو یہاں پہ غدار وطن کہہ کے ہم لوگ الیکشن جیتے ہیں. تو یہ نعرے ہوتے ہیں، ان کو نعروں کی طرح ہی لینا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ حکومت کوئی ایکشن لے، تو اپنے خلاف کیسے کوئی ایکشن لے؟ اب یہ ندیم بابر صاحب کون ہے، ستی صاحب بتا سکتے ہیں. یہ ظفر مرزا صاحب نے کیا کیا گل کھلائے ہیں یہ بتا سکتے ہیں. جتنے ان کے قریبی دوست ہیں، رزاق داؤد صاحب ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یہ جو ڈالر ہے یہ کیسے ایک دم سے اچانک 200 کے قریب پہنچ گیا؟ کوئی مطلب جادو کی چھڑی تھی نا ہاتھ میں کسی کے. آپ ان سے کہہ رہے ہیں جی اپنی جائیدادیں آپ ڈکلیئر کر دیں، اپنے معاونین خصوصی اور مشیران جو ہیں ان کے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی ٹیٹیز پکڑی جائیں زلفی بخاری کی تو وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے؟ 2018 کے اکتوبر میں خط لکھا گیا یہاں سے، ملتان کے ڈائریکٹر نیب نے لکھا یہاں پر چیئرمین نیب کو کہ ہمیں خسرو بختیار کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن کی اجازت دی جائے. وہ آج تک کیس وہیں پہ دبا ہوا ہے. جو میٹرو BRT کا کیس ہے اس کے خلاف آپ کرپشن کی تحقیقات نہیں کر سکتے. آپ کہتے تھے یہ
پنڈی کی میٹرو بہت مہنگی ہے، لاہور کی میٹرو بہت مہنگی ہے، ملتان کی میٹرو بہت مہنگی ہے، وہ کل ملا کے 90 کروڑ کی نہیں بنتی. آپ کا ایک بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ جو ہے وہ 90 کروڑ بھی کھا گیا، اور وہ اب تک مکمل بھی نہیں ہوا. پورا شہر اس وقت تک کھنڈر بنا ہوا ہے. معلم جبا کی اراضی سکینڈل جو ہے اس کو دبایا ہوا ہے اب تک. یہ جو ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب وہ کہتے تھے کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کی بات کیا کرتے تھے عمران خان صاحب. سٹیج پہ تقریریں کرنا ایک مختلف چیز ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں بڑے فخر سے آپ بنا کے لاتے ہیں جی یہ تانیہ دروس ہیں، یہ گوگل کی ایگزیکٹو تھیں، اور ان کو ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کا ایک وہ دے رہے ہیں، ان کو ٹاسک دے رہے ہیں. انہوں نے ایک کمپنی یہاں پہ رجسٹر کرا لی ہے ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے، اور اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں اپریل تک تو جہانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے، جہانگیر ترین صاحب کے ایک وکیل بھی شامل تھے. یہ اس ملک کے ساتھ مذاق تو ہوتے رہے، پہلے بھی ہوتے رہے. اب ذرا یہ ہے کہ اب ان ساری کے سارے جو تھے وہ پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہتے تھے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت ایماندار ہیں، ہم بہت نیک لوگ ہیں. ان کی کرپشن حلال ہے، اور جو وہ پچھلے والے تھے وہ حرام کرپشن کر رہے تھے. وہ جو تھی نواز شریف اور زرداری کی گاڑیاں گن گن کے میڈیا بتایا کرتا تھا کہ ان کی پروٹوکول کے اوپر یہ 30 گاڑیاں ہیں، یہ 40 گاڑیاں یہ گنی جا سکتی ہیں، دیکھ لیجئے ناظرین. آج وہ میڈیا جو کہتا ہے یہ جو 52 گاڑیاں جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ ساری کی ساری پروٹوکول کی نہیں ہے، یہ سیکیورٹی پہ معمور گاڑیاں ہیں. اور یہ آج بڑی بے شرمی کے ساتھ ہمارے نعرے تبدیل ہوتے جاتے ہیں. جن کو ہم کہتے تھے کہ ہم نے یہ پرائم منسٹر ہاؤس، یہ گورنر ہاؤس کو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیاں بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ کوئی ساری دنیا میں وہ ایک ہوتا تھا، یہ انہوں نے اس کو چور بنا دیا. ایک آدمی کو آپ بلا وجہ کہنا شروع کر دیں روز کہ چور ہے چور ہے چور ہے، اور آپ کے پاس ثبوت کوئی نہ ہو. اور آپ نے کیس کیا 80,000 کروڑ کا ان کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، اور نااہل ان کو کیا آپ نے ایک اقامہ کے اوپر. چلیں میں ان کا وکیل نہیں یار، ان سے آپ اگر کوئی انہوں نے کرپشن کی ان سے آپ 1-1 روپیہ نکلوا لیں، لیکن خدا کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا اب تو چھوڑ دیں. شہریار وہ جو خان 12 صاحب، ارب روز کی کرپشن ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو شہریار خان 12 صاحب، ارب کا مطلب یہ کہ 120 ارب تو آپ 10 دن میں بچاتے ہیں، تو وہ میری آپ صحت پہ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ وہ اسپتالوں کو کیوں نہیں دیتے؟ اگلے 20 دن کی جو 120 10 دن کے جو 120 ارب آئیں وہ آپ سڑکوں کو بہتر بنانے پہ لگائیں. اس سے اگلے 10 دن کے جو پیسے آئیں ان سے آپ جو ہے میری تعلیم کا بندوبست کریں، میری صحت کا بندوبست کریں. یہ آپ کا ذمہ داری ہے. اب آپ پچھلی حکومتوں کو نہیں کہہ سکتے، 2 سال گزر گئے آپ کو. اچھا اب شہریار مطلب صاحب، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ کرپشن نواز شریف کرتا ہے. وہ نواز شریف جو کرتا رہا ہے کرپشن، اب تو نہیں ہو رہی وہ کرپشن. اچھا اب تو سارے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، تو اب آپ کی کرپشن تو 0 پہ ہے. اب آپ کا ملک تو بہت ترقی کر جانا چاہیے تھا، لیکن آج بھی ڈالر وہی ہے. آپ پیٹرول سستا کرتے ہیں تو آپ کا پیٹرول نہیں ملتا آپ لوگوں کو. وہ کہیں آپ چلے جائیں پیٹرول کی اتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں، تو لوگ تو مطلب تنگ آئے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو اس کی قیمت کم ہی نہ کریں، مہربانی کریں، اب کم از کم مل تو رہی ہے. شہریار خان صاحب، یہ نہیں لگتا ہے کہ ایک طرف جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو ریاست مدینہ کے نام پر لوٹا گیا اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر ووٹ لیے اور پھر اقتدار میں آپ آ گئے. تو ریاست مدینہ تو وہ تھی جب حضرت عمر فاروق ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے تو ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو آپ اس قافلے نے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہاں وقت یا حاکم کون ہے؟ تو آپ نے کہا ہے عمر فاروق نام ہے ان کا. جب کافی دیر آگے چلے گئے تو آپ نے کس سے پوچھا یہاں کے حاکم کون ہے؟ تو اس جو شخص راگیر تھا اس نے بتایا کہ جس سے آپ باتیں کر رہے تھے درخت کے نیچے وہی حاکم تھا عمر فاروق. انہوں نے کہا حاکم اگر اتنا مطلب سادگی سے رہ رہا ہے تو پھر ریاست مدینہ وہاں پر نہ کوئی بندہ بھوکا مرتا تھا، رات کو حضرت عمر فاروق لوگوں کے دروازے پر جاتے. اسی ریاست مدینہ کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں اور ریاست مدینہ نام عوام کو بتا کر عوام کو لوٹا گیا اور عوام کے جذبات کے ساتھ مذاق کی گئی، اور حکومت بری طرح ہر اس کی پالیسی بری طرح ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف ہمیں ذرائع سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ جہانگیر ترین صاحب نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں خفیہ طور پر. اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟
मेरा नहीं ख्याल कि वो मुलाकातें करेंगे, वो सिर्फ एक टीजर लगाया था उन्होंने, टेस्टर लगाया था, वो चेक कर लिया उन्होंने। वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि जो काबीना में लड़ाई हुई है, जो वजीरों की लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, जहांगीर तरीन वो कर रहे हैं। मतलब और वो करना इख्तलाफात उनका सामने आना बनता भी शुरू है हो कि गए जो ना। आपको बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं वो आपको गिराने में भी किरदार अदा कर सकते हैं। फिर जो आपके लिए जहाज भर भर के लेकर आते थे आजाद उम्मीदवारों के, उनके गले में आप दुपट्टे डालते थे और वो अब मुशर्रफबा इमरान हो जाते थे, वो अब जो है मुशर्रफबा तरीन कराएंगे उनको। और फिर आपको ये सख्त से सख्त होती हुई नजर आएगी ये लड़ाई कुछ अरसे बाद। ये जो इनकी इंटरनल फाइट्स हैं उसने जो नुकसान पहुंचाया है वो अलहदा है। इस वक्त 3 ग्रुप्स हैं सर। एक है जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, दूसरा है शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप, और तीसरा है एक वो ग्रुप है जो इमरान खान साहब के जाती दोस्तों का ग्रुप है, जो माविनीन खसूसी हैं, जो बगैर किसी पार्टी की एफिलिएशन के वो लोग ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं सीधे सीधे। उन लोगों का एक ग्रुप है, और एक ग्रुप है वो जो आपको नजर आया कि जिसने बताया कि जी हमारी अंदरूनी फाइट्स हो रही थी। फवाद चौधरी ने बड़े खुल के इजहार किया उस बात का। और दूसरा वो है जो फैसल वाउडा जो है वो असद उमर को मारने के लिए उठे और वहां से इमरान खान उनको बाहर ले गए दूसरे कमरे में। ये काबीना इजलास हो रहा है जहां पे ये लड़ाइयां हो रही हैं। अमीर बैठा है, रियासत मदीना का दावा करने वाला अमीर बैठा हुआ है, अमीर की इताअत नहीं हो रही, ये कबीना में आपस में लड़ रही, ये मुल्क किस तरह तरक्की करेगा। शहरियार साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लाइन में रहेगा। नबील सती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नबील सती साहब, इस्लामाबाद में मैंने काफ़ी जगहों पर देखा कि पुलिस कांस्टेबल हजरात खड़े हैं, उन्होंने 30-30 रुपये के नाकस मास्क लगाए हुए हैं, ना उनके पास कोई किट्स है ना ही, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि उन जवानों को तो वो तमाम किट्स फराम करे जो जान हथेली पर रख कर सुबह और शाम इस तपती धूप में खड़े हैं और लोगों को हिफाजती मुहिम की आगाही में जो है ना लगे हुए मसरूफ़ तरीन है। उन जवानों को हुकूमत को चाहिए कि उन जवानों को तमाम तरह हिफाजती किट्स फराम की जाए ताकि वो इस कोरोना के साथ लड़ाई जारी रख सकें। और दूसरी तरफ नबील सती साहब, इस्लामाबाद में हमने देखा है कि काफ़ी इलाकों में को सील भी कर दिया गया है, जिससे G62 है, और काफ़ी पुलिस अफसरान भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इस बारे में आपने बताया कि इसमें इस्लामाबाद पुलिस से क्या हिकमत अमली किया है? देखिए, जो भी इस्लामाबाद का एरिया सील किया जाता है, चाहे वो G9 है कराची कंपनी और G9 1, 2 और 3 या गोरी टाउन है, या जो भी इलाके हैं बरागो का, तो पुलिस के जवान जो हैं और इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। चूँकि उन्होंने उस एरिए में उसकी नकलो हरकत को कंट्रोल करना होता है, इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं वो सारे, बहुत सारे मरीज़ होते हैं वहाँ पर, तो ज़ाहिर है जो आपने बात की है कि उनको हिफाजती किट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर देनी चाहिए। जो गाउन होता है। अच्छा नबील सती साहब, मैंने अक्सर देखा है चौराहों पर जो पुलिस एहलकार खड़े हैं पिंडी और इस्लामाबाद के पूरे पंजाब के अंदर, तमाम लोग, कहीं ने 30 रुपये का 20 रुपये का मास्क लगाया हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए, चले गरीब आवाम की तो ये गवर्नमेंट परवाह नहीं कर रही है, गरीब लोग रोज़ बरोज़ भूख और अफलास से मर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि जो कोरोना की फ्रंट फुट लड़ाई लड़ रहे हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस अफसरान है, उनको तो N95 मास्क दिए जाएँ, ग्लव्स दिए जाएँ, ताकि वो हिफाजती तदाबीर इस मुहिम में मतलब दीदा दिलेरी के साथ काम कर सकें। खुद पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो रहे हैं हुकूमत की गफलत बरतने की वजह से। भाई साहब, मैं आपको बताऊँ, आपने N95 मास्क की बात की है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। आम सर्जिकल मास्क जो चाइना से कोई तैयारा आता है या दुबई ने या किसी भी मुल्क ने इमदाद भेजी है, टनों के हिसाब से जो है इमदाद पहुंची है पाकिस्तान में, ठीक है। और करोड़ों मास्क हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं, हमारा एक इदारा है उसके पास, ठीक है, हुकूमत के पास मौजूद हैं। लेकिन आप N95 की मास्क की बात कर रहे हैं, वो तो क्या, मैंने सर्जिकल मास्क भी किसी को इस टाइम जो है ना पुलिस एहलकार को गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए पहने हुए नहीं देखा। डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के बाहर कि हमें मास्क दिए जाए, हमें गौन दिए जाएँ, ठीक है। वो डॉक्टर्स जो मतलब देखें पुलिस से भी ज़्यादा जो अहम है इस बीमारी में, जो फ्रंट फुट पे लड़ते हैं इस, ठीक है, अस्पतालों के अंदर, उनको भी आपने वो सहूलियात नहीं दी जो उनकी जान बचाने के लिए करामत साबित हो सकती हैं। शहादतें भी हो चुकी हैं इसी वजह से सर, बिल्कुल, जब आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो उनको वो इस वायरस से इन्फेक्टेड होंगे और उनकी तो फिर उन्होंने शहीद तो होना है, ठीक है। नबी सदी साहब, इसको की गफलत कहा जा सकता है, इंतजामिया की गफलत कहा जा सकता है
کہ اپنے پولیس جوانوں کو نہ ہی یہ کٹس فراہم کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے خرید رہے ہیں ماسک، وہ اپنے 30 روپے کا ماسک لگا رہے ہیں. بالکل یہ غفلت ہے سر. میں نے ابھی تک اسلام آباد کی انتظامیہ، اسلام آباد کے کافی سارے ایریا جو ہیں وہ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہوئے ہیں، جن کو سیل کیا گیا ہے، وہاں پر پولیس کو ڈپلائی کیا گیا ہے. لیکن میں نے صرف ایک جگہ پر، صرف G9 میں، وہ بھی صرف ایک دن جو ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے حفاظتی کٹس اور ماسک تقسیم کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. وہ بھی مجھے لگتا ہے انہوں نے فوٹو سیشن کے لیے کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اسلام آباد کی انتظامیہ کہیں پر بھی انہوں نے جا کے پولیس کی حوصلہ افزائی کی ہو یا ان کو روزانہ کی بنیاد پر ماسک اور حفاظتی کٹس فراہم کی ہوں، میں نے ایسی کوئی جو ہے ابھی تک وہ میری نظروں سے نہیں گزرا ایسی کوئی چیز. بڑا شکریہ نوید صاحب. ہم جاتے ہیں دوبارہ شہریار صاحب کے پاس، سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ، وہ لائن پر موجود ہیں. شہریار خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اوپر سے یہ کرونا وبا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا کے صحافی بھی باہر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس گرمی، اس دھوپ میں، اور اداروں کی طرف سے ان کو کوئی رسپانس بھی نہیں مل رہا ہے، ادارے تنخواہیں بھی نہیں دے رہے ہیں، فرعون بن کر اداروں کے مالکین بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض پریس کلب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج بھی کر چکا ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ رپورٹروں کی سیلری ان کو ٹائم پر دے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے؟ اتنی احتجاج بھی ہوئے ہیں اور یہ صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے. دیکھیے، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں. جو ہماری صحافتی قیادت ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اور ہم لوگ تو بالکل ہی تباہی کی طرف اس وقت جا رہے ہیں، سب کو یہ معلوم ہے. لیکن ہوا یہ ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ جو ہماری تنظیم ہوا کرتی تھی PFUJ، جو ہمارے حقوق کی جدوجہد کیا کرتی تھی، ایپنک کے ساتھ مل کے میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی پوری ایک باڈی ہوا کرتی تھی جو چلا کرتی تھی، اب وہ جو باڈی ہے وہ تقسیم بہت ہو چکی ہے. 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کو ناکام بنانے کے لیے لگا ہوا ہے. اور ایک اگر اچھا گروپ شہریار کسی بھائی، اسی طرح ادارے کے اگر مالک کے خلاف کوئی مظاہرہ کرے تو دوسرا گروپ جو ہے جا کر حمایت میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور اگر وہ شہریار بھائی اسی طرح یہ صحافیوں میں آپس میں توڑ جوڑ رہا اور ایک دوسرے کی یہ جڑیں کاٹتے رہے ہیں تو کل تک تو حکومت ہمیں، وہ جو ہم آزاد میڈیا اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ آزاد بھی ہم نہیں رہیں گے، ہم تو ان کے اشاروں پر ناچیں گے نا. سوری، میں نہیں سمجھ نہیں پایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح توڑ جوڑ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے رہے کہ میرا کام ہو گیا ٹھیک ہے، دوسرے کا ہو گیا ٹھیک ہے، دڑے بازیاں ایک دوسرے کے خلاف ڈالتے رہے اور فیس بک پر ایک دوسرے کو گندا کرتے رہے، تو کل حکومت ہمارے اوپر ہیوی ہو جائے گی، اور جو حکومت کہے گی ہم نے وہ کرنا پڑے گا. اگر ہم میں اتفاق دیکھیے، ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. حکومت کے تو یہ ہمیشہ سے حق میں رہی ہے چیز. 2013 سے جب سے ہماری یونین تقسیم ہوئی ہے، حکومت اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ ورکر تقسیم رہے. اور ہم بات کریں ان لوگوں کی جو اس وقت مین سٹریم لیڈرشپ کہلا رہی ہے، PFUJ کی تنظیمیں جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں، سارے جو تو میں نہیں کہتا پرویز شوکت صاحب ایک واحد ان میں سے ہیں جو ورکرز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے کسی مالک کے ساتھ جو ہے وہ الائن ہوئے ہیں، کسی نہ کسی ادارے کی وہ سمجھ لیں پاکٹ یونین بنے ہوئے ہیں. میں تو وہ ہوں جس نے اس وقت بھی اپنے ادارے سے 92 کی نیوز کے خلاف جو ہے میں عدالت میں گیا ہوا ہوں، اور NIRC سے میں نے اسٹے لیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے منع کیا جا رہا تھا کہ جی آپ یہ جو نوائبہ کے خلاف آپ نے احتجاج کر رہے تھے یہ آپ روک دیں اپنا احتجاج اور یہ نہ کریں آپ. مطلب اس میں سے نے ان کی بات نہیں مانی. شہریار بھائی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مالکین ایک ہو چکے ہیں اور صحافی ابھی تک ایک نہیں ہوئے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مالکان ایک ہو مالکان کا چکے ہیں ایک اپنے دڑا ہے دفاع کے لیے، جبکہ لیکن ورکرز ہمارے کے 5 صحافی دڑے ہیں اس ابھی وقت. تک ایک نہیں ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی یاسر باشی صاحب، اپنے اللہ ہمارا حال جانتا ہے دلوں کے. میں نے بڑا بے لوس ہو کے، میں نے شکیل قرار صاحب نے، ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے ان لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیں، لیکن جن کی دکانیں کھلی ہوں نا سر، ان کو پھر ان چیزوں سے نہیں ہوتا کہ اس کا اثر کمیونٹی پہ کیا پڑے گا. ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ انہی کے ساتھ چل رہے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ چل رہے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ چلیں گے، جو تیسروں کے ساتھ چل رہے ہیں وہ تیسروں کے ساتھ چلیں گے. ہر شخص یہاں پہ اپنی یونین کو بچانے کے لیے اس وقت، اور یونین سے زیادہ اپنی جو بھاری تنخواہوں پہ نوکریاں ہیں
جن کو خبر نہیں بنانی آتی وہ 12-12 لاکھ روپے پر ملازم ہوئے ہیں اس وقت، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ مالکان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں کھڑے ہوئے 5 مہینے سے تنخواہ کے انتظار میں۔ تو شہریار بھائی اگر ایک صحافی کو اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کی تنخواہ نہیں ملتی ہے تو وہ اپنا گزارہ روز بسر کس طرح کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح پالے گا؟ ایک طرف وہ دن پورا پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، دن پورا وہ مختلف بیٹوں میں صحافی کام کرتے ہیں، جب وہ رات کو گھر جاتے ہیں، جب ایک ماہ بعد ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ یاسر عباسی صاحب، جب ہمارے لیڈرز کو اپنے مالکان کے حق میں مظاہرے کرنے سے فرصت مل جائے گی تو شاید وہ پھر ورکر کا بھی سوچیں گے، فی الحال ان کو صرف اپنے اپنے مطلب ہم مالکان کے کیسز جو ہیں وہ ختم کرانے ہیں۔ مطلب نیب سے کسی کا کیس مالکان کی ختم فائٹ ہونا کر ہے رہے ہیں اپنے حقوق کو تو چھوڑ کسی کر۔ کا ایف بی آر سے کیس ختم ہونا ہے، کسی کو کہیں سے چھوٹ دلانی ہے ٹیکس میں، کسی کی کوئی پلاٹ کینسل ہوا تھا اس کا وہ پلاٹ جو ہے واپس دلوانا ہے اس مالک کو۔ تو ابھی تو اس کی لڑائی چل رہی ہے، جب یہ لڑائی ختم ہو جائے گی ان زندہ صحافیوں کے لیے شاید پھر کچھ کرنے کا سوچا جائے، فی الحال تو مشکل ہے۔ شہریار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے ٹائم دیا۔ تو ہمارے ساتھ نبیل ستی صاحب بھی موجود ہیں۔ نبیل ستی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کو کیا حکمت عملی کرنی چاہیے تاکہ ایک دیہڑی دار طبقہ بھی خوش ہو کر رہ سکے، اس کو 3 ٹائم کھانا بھی مل سکے؟ اس لاک ڈاؤن میں تمام انڈسٹریز بند ہیں، تمام سٹورز بند ہیں، جہاں پر تقریباً لوگ کام کرتے تھے، اپنا مہینے کا روز و بسر کیا کرتے تھے، اب تو سارا سسٹم ہی لاک ڈاؤن ہو چکا ہے پنجاب بھر میں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو کیا پالیسی لانی چاہیے کہ تاکہ غریب عوام جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو یہ انجیکشن مافیا بھی سرگرم ہے، چینی مافیا بھی سرگرم ہے، آٹا مافیا بھی سرگرم ہے، منافع خور بھی سرگرم ہے، ان کی پش پنائی بھی اعلیٰ حکام پر کی اعلیٰ سیٹوں پر بیٹھے افیسر کر رہے ہیں، تو کیا حکمت عملی کرنی چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے حکومت جو ہے اس کو جو غریب عوام ہے اس کو ریلیف دینا چاہیے۔ اس ٹائم آپ دیکھیں، ایک جانب کرونا کی وجہ سے بے روزگاری ہے، لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہیں، لوگ گھر میں بے روزگار پڑے ہیں، لوگ فاقے گزارنے پر مجبور ہیں، اور دوسری جانب مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ غریب آدمی کا خیال رکھتی، جو روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن کو کھا کے انسان اپنی جان بچاتا ہے، جس میں آٹا ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، ان کو جو ہے ان پہ کوئی ریلیف دیتی ہے حکومت اپنی جانب سے۔ کم از کم اس کرونا کے دوران کوئی ریلیف دینا چاہیے تھا۔ اگر ریلیف نہیں دے سکتی تو ان کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں، متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ٹیمیں بنائی جائیں، اور ان کی جو ہے چھاپے مار کے جو بھی ذخیرہ اندوز ہیں یا جو مہنگی اشیاء فروخت کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اس ٹائم آٹا آپ کو پتہ ہے اب جو 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 1200 سے 1300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایون کہ ابھی نہیں، جب سے یہ کرونا آیا ہے اس وقت سے آٹا مہنگا ہے۔ میرا ایک دوست ہے جاننے والا، اس نے ایک I9 کی ایک مل تھی، اس کے خلاف کمپلین کی سٹیزن پورٹل کے اوپر۔ آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، اس کو وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملا سٹیزن پورٹل کے اوپر سے کہ یار یہ مل مالکان دیکھیں اتنے کا دے رہے ہیں، آگے جو دکاندار ہیں، جو کیش اینڈ کیری ہیں، وہ مہنگا آٹا فروخت کر رہے ہیں۔ تو ایک غریب آدمی آپ مجھے بتائیں کہاں جائے گا، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جو بے روزگار ہے، جو گھر میں بیٹھا ہے، جس کے 3-4 بچے ہیں، جس کے ماں باپ ہیں، کمانے والا ایک بندہ ہے گھر کا، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو آٹا کہاں سے لا کے دے، کہاں سے 2 وقت کا ان کو کھانا کھلائے؟ تو حکومت کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس کے اوپر کوئی کمیٹی قائم کرے، جو ضلعی سطح پر جو ہے کمیٹیاں قائم ہونی چاہیے جو ان قیمتوں کو کنٹرول کریں، اور آٹے کے اوپر جن کی نظر ہو، چینی کے اوپر، دالوں اور سبزیوں کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر جو وہ ٹیمیں نکلیں مارکیٹ کے اندر اور اشیاء کی قیمتوں کو چیک کریں، تاکہ کچھ تھوڑا سا ریلیف جو ہے غریب آدمی کو مل سکے۔ یہ لگتا ہے کہ حکومت بری طرح پالیسی لانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور کرونا کے خلاف فرنٹ فٹ لڑنے میں بھی حکومت ناکام ہو چکی ہے، شہریوں کے بہت زیادہ تحفظات ہیں حکومت کی جانب سے۔ نبیل ستی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی شہریار خان صاحب 92 سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شہریار خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہریار خان صاحب بھی موجود تھے، نبیل ستی صاحب بھی موجود تھے۔ وہ موضوع تھا کہ انجیکشن مافیا، منافع خور، خدایا کرونا کی اس بڑھتی اموات اور بڑھتی بیماری میں بھی لوگوں کو اللہ کا خوف، کچھ مافیا کو اللہ کا خوف نہیں ہے،
पूरी दुनिया को कोरोना ने लिपट में ले लिया, लेकिन इस अजाब से भी लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा कि हम गरीब लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक करें, बल्कि इंजेक्शन गरीब की पहुंच से इंतहाई दूर कर दिए गए। इसी आपका मेज़बान आज तक के लिए आपसे इजाज़त दूंगा, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर हूँगा। यासर बासी।